अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 3 नवंबर 2021 है और वेडनेसडे का दिन है। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम लोग सूरतुल जासिया शुरू करेंगे, जो कि 45 नंबर की सूरत है। मक्के में नाजिल हुई है। इसमें 37 आयात हैं और 4 रुकू हैं। जासिया का मतलब है अत्तहियात में बैठ जाना, ठीक है। अत्तहियात की पोजीशन में बैठ जाना यानी इंसान अपने आप को सरेंडर कर देगा, उस वक्त इंसान कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसको कहते हैं जासिया। तो सूरतुल जासिया जो है वो मक्के में नाजिल हुई है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हामीम, तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, इन्न फिस समावाति वल अर्दि लआयातिल लिल मुमिनीन वफी खल्किकुम वमा यबुस्सु मिन दाब्बतिन आयातुल लिकौमि युक़िनून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली यफ़क़हू क़ौली यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलय्या मिन खैरिन फ़क़ीर रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलय्या मिन खैरिन फ़क़ीर। रब्बि हब ली हुक्मा व अलहिक़नी बिस्सालिहीन वजअल ली लिसान सिद्क़िन फ़िल आखिरीन, आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल जासिया के मज़ामीन का तज्ज़िया करते हैं हम कि सूरतुल जासिया में 37 आयात हैं और उन 37 आयात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं हमसे। आयत नंबर 1 से लेके 15 तक आयात इलाही से अगराज का अंजाम, आराज का अंजाम, यानी आयात इलाही से आराज का अंजाम ये है कि अल्लाह तबारक व तआला इन 15 आयात में फरमा रहा है कि एक होता है आयातिल्लाह, एक होता है अय्यामिल्लाह। तो आयातिल्लाह क्या होती है? वो अल्लाह तबारक व तआला की निशानियां कि जिनको देखकर अल्लाह ताला की याद आ सके, वो निशानियां अल्लाह तबारक व तआला की कि जिनको आप एक्सप्लोर करें तो आपके मुंह से सुबहान अल्लाह निकल आए, इसको कहते हैं आयात इलाहिया। अय्यामिल्लाह जो सूरत है जिसके अंदर अल्लाह के बड़े बड़े दिन, जैसे सूरतुल आराफ हमने पढ़ी थी, उसके अंदर कौमों को जिसमें तबाह और बर्बाद कर दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, उनको अय्यामिल्लाह कहा जाता है कि जिन्होंने आयात इलाहिया यानी अल्लाह की निशानियों से आराज किया। मन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्क़ा व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा। कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन लोगों को अंधा करके उठाएंगे, तो लोग कहेंगे अल्लाह तूने हमें अंधा क्यों उठाया, हम तो दुनिया में देखते थे। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मेरी आयात, मेरी निशानियां, खोल आंख, जमी देख, फलक देख, फजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख, ये तुम्हारे सामने मेरी निशानियां थी, तुमने इनको देखा, तुमने यहाँ तक कि इनके ऊपर रिसर्च की, तुमने यहाँ तक कि टेलीस्कोप बड़ी बड़ी इजाद की और तुमने देखने की कोशिश की, मगर तुम्हें सब कुछ नजर आया, ना नजर आया तो अल्लाह की जात नजर नहीं आई। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं ना, अल्लाह नूर समावाती वल अर्ज़, अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है। वो नूर क्या है? वो है दिले बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं। अगर आपका दिल में ईमान की रोशनी नहीं है तो आप बड़ी बड़ी चीजें बना लेंगे, इजादात कर लेंगे, रिसर्च कर लेंगे, उनके फ्रूट्स के फायदे निकाल लेंगे, मगर आप वो चीज नहीं रखेंगे अपने जहन में कि ये सब फायदे देने वाला, इसमें डालने वाला कौन है। वो है ला फाइल फिल हकीकती वला मुअस्सिर इल्लल्लाह। अल्लाह ताला ही फाइल हकीकी है, वही हर चीज को मुअस्सर बनाता है। तो आयात इलाही से एराज का अंजाम क्या है? वो है अय्यामुल्लाह, यानी बड़ी बड़ी कौमों को अल्लाह ने तबाह और बर्बाद कर दिया जिन्होंने अल्लाह की आयात को नहीं समझा, नहीं माना। तो इस सूरत की 15 आयात हम आयात इलाहिया
سے اعراض کرنے کا انجام دیکھیں گے. آیت نمبر 16 سے لے کے 22 میں شریعت کی پیروی کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. اب شریعت کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین ایک ہی رکھا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک ایک ہی دین ہے اور وہ ہے اسلام. اور ہمارا نام کس نے رکھا تھا؟ امتم مسلمۃ لک. حضرت آدم ابراہیم علیہ السلام نے ہمارا نام مسلمان رکھا تھا. اسی لیے ہم جو پہلی کتابیں آئیں اور جو پہلی شریعتیں آئیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت جو آئی اور عیسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت آئی، ان کو کہتے ہیں امت مسلمہ، سابق امت مسلمہ. یعنی پہلے جو لوگ امت مسلمہ کہلاتے تھے وہ یہود و نصارہ آج کہلائے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے میں اور آپ امت مسلمہ میں ہیں، مگر آج ہم لوگوں نے بھی اپنی کتنی کیٹیگریز بنا دی. حنفی شافعی ہو گئے، حنفی مالکی ہو گئے، بریلوی ہو گئے، دیوبندی ہو گئے، اور اللہ جانے کیا کیا ہم نے اپنے عقیدے بنا دیے ہیں. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ایک دین ہے، شریعت الگ ہے. شریعت کسے کہا جاتا ہے؟ شریعت کہتے ہیں طریقہ کار کو. مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نماز پڑھنے کا جو طریقہ کار تھا وہ مختلف ہے ہماری نماز پڑھنے سے، مگر نام جو ہے ان کا بھی نماز ہے، صلاۃ ہے، اور ہمارا بھی صلاۃ ہے. عیسائیوں کی صلاۃ کرنے کا، نماز پڑھنے کا طریقہ کار ہی اور ہے. ٹھیک ہے. ہمارا روزہ جو ہے وہ الگ طریقے کا ہے کہ ہم صبح سے لے کے شام تک روزہ رکھتے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کیا تھا کہ وہ ان کے لوگ جو ہیں جب فجر میں روزہ رکھتے تھے اور اگر مغرب سے پہلے پہلے وہ سو گئے تو ان کا روزہ جو ہے وہ افطار نہیں ہوتا تھا، بلکہ اگلے دن ان کو روزہ کھولنا پڑتا تھا. یعنی ان کا روزہ 24 گھنٹے کا بن جاتا تھا اگر وہ سو جائیں بیچ میں. تو ان کی شریعت میں جو چیزیں تھیں اس کے اوپر پیروی کرنے کا ان کو حکم دیا گیا تھا. ہماری شریعت میں کیا ہوا کہ وہ چیزیں جو پہلی امتوں میں تھیں وہی چیزیں ہمارے پاس بھی ہیں. ہمارے پاس بھی 10 کمانڈمنٹس جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہم سورہ اعراف میں پڑھ کے آئے ہیں، وہی 10 کمانڈمنٹس ہمارے بھی ہیں. وہی باتیں جو اللہ نے ان کی شریعت میں بتائی تھی ہماری شریعت میں بھی وہی چیزیں ہیں، اور وہ ذرا سی اور ایڈوانسڈ ہو کے آئی ہیں. یعنی ہماری جو شریعت آئی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو طریقہ کار آیا ہے وہ لیٹسٹ ورژن ہے. ٹھیک ہے. اور جو ان لوگوں کے پاس تھا وہ پرانا ورژن ہے. ٹھیک ہے. کہ کیوں؟ کیونکہ چیز بنتے بنتے صحیح ہوتے ہوتے وہ پوری کی پوری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن آپ کا دین کامل و مکمل ہو گیا. اب اس میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی، کوئی چیز اس میں سے سبٹریکٹ نہیں ہو سکتی، کوئی چیز اس کے اندر سے بدل نہیں سکتی. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کے اندر باطل جو ہے آگے سے بھی نہیں آ سکتا قرآن میں اور پیچھے سے بھی نہیں آ سکتا. اس کتاب کو آپ چینج بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. ٹھیک ہے. تو پہلی شریعتوں میں وہ حفاظت کا بندوبست اللہ نے نہیں رکھا تھا. کیوں؟ کیونکہ اس کا لیٹسٹ ورژن آنا تھا. ٹھیک ہے. جیسے بھی آپ کوئی کتاب سٹوری پڑھتی ہیں تو اس کا پہلا ورژن آتا ہے جب، اور دوسرا ورژن آتا ہے، تیسرا آتا ہے، اس کے بعد وہ ایک بک کی شکل میں آپ کے سامنے آتا ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ ان رسالوں کو خریدیں گی جن کے اندر پہلے وہ کہانی کے 2 حصے چھپ چکے تھے، یا آپ پوری کتاب خریدنا چاہیں گی؟ تو ظاہر ہے کہ آپ کہیں گی کہ میں وہ رسالے اب کہاں سے لاؤں، وہ تو اب ناپید ہو گئے، وہ تو اب اولڈ فیشن ہو گئے، پتہ نہیں مجھے ملیں گے نہیں ملیں گے. مگر مجھے یہ سٹوری پوری پڑھنی ہے، تو پھر آپ کتاب خریدیں گی اور پھر آپ اس کو سمجھیں گی. تو آپ یہی سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تورات نازل کی اس میں جو احکامات نازل کیے، وہ تورات کے احکامات جو تھے اس میں حکمت نہیں تھی، صرف حکم تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ کہتے ہیں کہ I have not come to destroy mosaic law، میں تمہاری شریعت کو ختم کرنے نہیں آیا ہوں، بلکہ جو تم لوگوں کے اوپر چیزیں برڈن بن رہی تھی
پھر بھی تم کر رہے تھے بٹ تمہیں اس کا ریزن نہیں پتا تھا کہ اللہ تم سے یہ کیوں کروا رہا ہے، تو میں تمہیں حکمت کی وہ باتیں بتانے کے لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں وہ شریعت کے کاموں پر عمل کرنا آسان ہو۔ مگر جب قرآن مجید آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت بھی دی گئی، حکمت بھی دی گئی کہ یہ کام کیوں کریں، جیسے روزہ رکھیں تو کیوں رکھیں، اس سے آپ کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے، زکوٰۃ دیں تو کیوں دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس سے تمہارے مال کی پاکیزگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد ہمیں دعا بھی دی کہ ہم دعا مانگے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ جب تو نے ہمارا دل کھول دیا ہے ایمان کی طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوبارہ غلط رستے پر جانے سے روک لینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو پہلی شریعتیں تھیں وہ طریقہ کار ان کے تھوڑے ڈفرینٹ تھے اور مختلف تھے، اس میں کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جو ہم سمجھ نہ سکیں۔ آیت نمبر 23 سے 26 میں خواہشات پر پرستوں کی مذمت۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو اپنی خواہش نفس کو معبود بنا لیتا ہے؟ تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں یہاں پر ترجمہ پڑھاتے وقت آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ خواہش نفس کی پیروی کرنے والے لوگ کون ہیں اور کس طریقے سے ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ آیت نمبر 27 سے لے کے 37 میں احوال آخرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے ہیں کہ آخرت میں کیا کیا ہونے والا ہے، اور یہ پیپر اللہ تعالیٰ آؤٹ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ سکے۔ اب یہاں سے ہم چلتے ہیں باقاعدہ آیات کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 1 سے لے کے 6 میں آیات الہیہ کا بیان آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ آیات الہیہ ہیں کیا۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، حامیم اس کتاب کا نازل ہونا اللہ غالب محمود بڑی حکمت والے اور دانا کی طرف سے ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی قسم کھا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو کتاب تمہارے پاس نازل ہوئی ہے وہ غالب ہے اور محمود ہے، وہ جس کی تعریف کی جائے، جس کا شکر بجا لایا جائے، یہ اس نے جو ہے نا آپ کے لیے کتاب نازل کی ہے جو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ہم نے کوئی حکم ایسا نہیں دیا اس کے اندر جو آپ اپلائی نہ کر سکیں، جس کے اوپر آپ عمل نہ کر سکیں، ایسا کوئی حکم قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اب آپ کہیں کہ یہ تو ذرا سا ائتی بقرآن غیر ھذا او بدل، حضور سے کہا لوگوں نے آپ تھوڑا سا ذرا لچک پیدا کریں اس قرآن شریف کے کچھ احکامات پر تو ہم آپ کی طرف آ سکتے ہیں، اگر آپ یہ نہ کہیں تو ہم آپ کی طرف آ سکتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کل ما یبدل من تلقاء نفسی، کہ میں تو ایک اس کا زبر زیر بھی الگ نہیں کر سکتا، اس کی جگہ سے ہٹا نہیں سکتا، کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں تبدیلی نہیں ہوتی، ہمارے انسانوں کے کلام میں تبدیلی ہوتی ہے۔ آج ہم کوئی بات کرتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد حالات کے پیش نظر ہم کچھ اور بات کرتے ہیں، تو انسان کہتا ہے کہ بھائی آپ تو ایک بات پہ ٹکتی ہی نہیں ہے، کبھی کچھ، تو یہ انسان اپنی بات سے ہٹ جاتا ہے۔ ہم نے جو کتابیں انسانوں نے لکھی ہیں وہ آبسلیٹ ہو جاتی ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ بس ان کا وہ جو ہے نا وہ تحقیقات، ان کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ پرانی ہو جاتی ہیں، پھر لیٹسٹ ورژن آ جاتے ہیں اسی بات کے، لیٹسٹ طریقے سے اس بات کو سمجھایا جاتا ہے۔ مگر قرآن مجید کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو پرانی نہیں ہوتی اور جس کو پڑھنے سے انسان بور نہیں ہوتا، اور اس کے عجائبات جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، ہر انسان آئے گا، تحقیق کرے گا، مطالعہ کرے گا اور زیادہ سے زیادہ اس کتاب کے بارے میں بتائے گا ہمیں۔ اور دانا کی طرف سے، دانا کہتے ہیں بہت عقل، بہت ساری سمجھ، ساری انسان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ربنا ما خلقت بیدیا، میں نے تمہیں اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا میرے کو پتا نہیں ہے کہ تمہاری خواہشیں کیا ہیں؟ میری بنائی ہوئی پروڈکٹ کا مجھے ہی نہیں پتا کیا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھے پتا ہے کہ تمہاری خواہشیں کیا ہیں، مجھے پتا ہے تمہارا پوٹینشیل کیا ہے، مجھے پتا ہے کہ تم کرنا کیا چاہتے ہو اور کیا پانا چاہتے ہو۔ بلا شبہ آسمانوں اور زمین میں
ایمان والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے شعر پڑھا نا, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم نے ٹیلیسکوپ بنا دی, تم نے سب کچھ بنا دی, یہ نشانیاں ہیں میری طرف پہنچنے کی. مگر جو اتنے بڑے بڑے لوگ ریسرچ کر رہے ہیں وہ اللہ کو نہیں پہچان رہے, وہ فروٹس کو کھول کھول کے دکھا رہے ہیں کیا حسین پھل ہے, کیا چیز ہے, اور وہ ہم مسلمانوں کو مل گئی تو ہم نے قرآن کی آیتیں لگا دی چھوٹی چھوٹی فروٹس کے کلپ پر. یہ تو وہ لوگ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ کیسا فروٹ ہے, اور اسی چیز میں وہ کرپشن بھی کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی چیزوں کے اندر. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے زمین میں بھی اور آسمان میں بھی تمہارے لیے قدرت کی نشانیاں رکھی ہیں. سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے کہ یسألونک عن الاہلہ, لوگ آپ سے سورج کا چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل ہی مواقیت للناس والحج, آپ کہہ دیجئے یہ کیلنڈر ہے جو ہم نے آسمان میں تمہارے لیے فٹ کیا ہے. یہ کتنی بڑی نشانی ہے کہ ایک اتنا بڑا چاند جو ہے وہ چھوٹا سا بالکل تنکے کے برابر ہو جاتا ہے مہینے کے اینڈ میں, اور پھر اس کے بعد وہ پھر دوبارہ سے کھلنا شروع ہوتا ہے, یہاں تک کہ وہ 14ویں کا چاند بن جاتا ہے, 15ویں کا چاند بن جاتا ہے. اس کے بعد پھر وہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. اس سے آپ کو ڈیٹس پتہ چلتی ہیں, اپنے مہینے پتہ چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اللہ پاک فرما رہا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ, کہ ہم نے جب سے دنیا بنائی ہے 12 مہینے ہی بنائے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں سراجا و قمرا منیرا, اس نے اتنا بڑا سورج آپ کے لیے آسمان پہ بنایا ہے کہ جو اتنا روشن ہے کہ دنیا گھوم رہی ہے اور وہ اس کی روشنی سے پوری کائنات جو ہے وہ منور ہوئی بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں وفی انفسکم افلا تبصرون, اپنے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارا سسٹم جو ہے وہ خود بخود آٹومیٹکلی چل رہا ہے. جب سے میں پیدا ہوئی ہوں 50 سال سے میرا دل جو ہے وہ مسلسل دھڑک رہا ہے کہ صبات ہے ہر شے کو اس زمانے میں, سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں, کہ میرے دل جو ہے وہ سکون میں نہیں ہے. اب اگر اس دل کو سکون میں رکھنا ہے تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, یہ دلوں کو سکون ملے گا ہی اللہ کی یاد سے. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے اندر بھی تمہارے سامنے بھی میری قدرت کی نشانیاں ہیں, اور تمہاری پیدائش میں بھی, ہماری پیدائش کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانیاں ہیں, اور جانوروں میں بھی جن کو وہ پلایا پھیلاتا ہے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. جیسے انسان پیدا ہو رہا ہے, آپ دیکھیے کتنی عورتیں ہیں جن کو اولاد ہو ہی نہیں سکتی, ان کے اندر اللہ نے ساری چیزیں رکھی ہیں, ہر چیز موجود ہے, مگر کیا ہے کہ وہ انڈا ہی نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اولاد دینی ہے. مرد ہے, اس میں ہر چیز رکھی ہوئی ہے, ہر فنکشن رکھا ہوا ہے, مگر اس میں وہ نطفہ ہی نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ اس کو اولاد نصیب کر دے. یہ کتنی بڑی نشانی ہے, اور کتنی بڑی نشانی ہے کہ کتنی عورتیں ہیں جن کے 10 بچے ہیں, 9 بچے ہیں, 8 بچے ہیں. یہ کتنی بڑی اللہ کی نشانی ہے کہ سانچہ ایک ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں بیٹے دیتا ہوں, کسی کو دیتا ہوں بیٹیاں دیتا ہوں, کسی کو چاہتا ہوں دونوں دیتا ہوں. اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ کسی کو چاہتا ہوں کچھ بھی نہیں دیتا ہوں. ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اللہ نے کوئی چیز بھی بیکار نہیں بنائی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز حکمت کے بغیر نہیں بنائی. کیوں, کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمیں اس کی حکمت نہیں پتا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی اس بات کی حکمت پتا ہے. یہ بات یہاں فرما رہے ہیں, اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں, اور اس رزق میں جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا. یعنی آپ دیکھیے رات آ رہی ہے جا رہی ہے, اس سے غور تو کریں کبھی. ابھی جب میں فجر میں پڑھا رہی ہوتی ہوں تو صبح 4:15 بجے سے میں اٹھی ہوئی ہوں, ٹھیک ہے. اب جب 4:15 بجے سے 6:30 بجے تک کھڑکی میں نے کھولی ہوئی تھی, اندھیرا گھٹا, مطلب 6:30 بجے سے روشنی ہونا شروع ہوئی ہے, اور پھر وہ روشنی ہوتے ہوتے وہ پورا آسمان جو ہے وہ چمک گیا. یہ کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے کہ وہ کیسے خوبصورتی سے اس کے اندر آہستہ آہستہ کر کے روشنی لگتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیے جب آپ کسی کمرے میں جائیں اور اس میں ایک دم تیزی سے بلب کھولا جائے تو آپ کی آنکھیں چندھیا جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نشانی ہے کہ اس نے ایک دم سے سورج کو آپ کے سامنے کر کے اور آپ کی آنکھوں کو چندھیا نہیں دیا, بلکہ آہستہ آہستہ نجمن نجمن اس کو نکالا. جیسے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا
کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر قرآن مجید ایک ساتھ نازل کیوں نہیں ہوا؟ جو ہم نے کل پڑھی نا سورت دخان کے اندر کہ قرآن مجید کے دو نزول ہیں. ایک نزول ہے آسمان دنیا سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسمان جس کے اوپر ہم جسے آسمان کو دیکھ رہے ہیں وہ سمائے، اللہ اپنے پاس سے لوح محفوظ کتاب مکنون سے اللہ نے وہ کتاب ایک ساتھ اسی شکل میں جس شکل میں میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے قرآن مجید کا نزول کیا تھا شب قدر کی رات میں. تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے قرآن کی آیت ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کے اوپر قرآن مجید کو ایک ساتھ اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اس کا بوجھ سنبھال نہیں سکیں گے، تو ہم نے آہستہ آہستہ کر کے آپ کے اوپر نازل کیا تاکہ آپ جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں، تو وہ لوگ جن تک بات پہنچے گی وہ اس پہ عمل کر سکیں. آپ سوچئے تو صحیح، ایک عورت آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑ رہی ہے کہ میرے میاں نے مجھے جو ہے نا وہ میرے ساتھ زہار کا مسئلہ کر دیا، یعنی میرے میاں نے مجھے کہا تم آج سے میری ماں کی جیسی ہو، تو میں تو طلاق ہو گئی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کہاں جاؤں گی، میرا تو کوئی ہے ہی نہیں اس دنیا میں اپنے میاں کے سوا. تو حضور نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ تو اب ہو گئی بات. وہ عورت چیختی ہے، لڑتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کی آیت نازل کر دیتے ہیں سورہ مجادلہ میں، قل قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سن لی پکار اس عورت کی جو لڑ رہی ہے آپ سے کہ اس کے حق میں آپ گواہی دیں. تو قرآن کیوں نازل ہوا آہستہ آہستہ؟ تاکہ موقع کی مناسبت سے جب چیز نازل ہوتی ہے، موقع کی مناسبت سے جب بات کی جاتی ہے تو وہ اثر کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، اور اس رزق سے جو آسمان سے اتر رہا ہے، آسمان سے کون سا رزق اتر رہا ہے؟ پانی جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ہمارے لیے میٹھا بنا کے اتارا، اور کھارا پانی جو ہے وہ آپ نے اسکولوں میں بھی پڑھا ہوگا ایویپریٹ کر کے اوپر آسمانوں میں جاتا ہے، اور وہ آسمانوں میں بادلوں کی شکل میں بن جاتا ہے. پھر وہ بادل لے کے گھومتے ہیں فرشتے، اللہ تعالیٰ کا جہاں حکم ہوتا ہے وہ بادلوں کو حکم دیا جاتا ہے اور وہ برس پڑتے ہیں اس جگہ پہ. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے. دیکھو تو صحیح، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ایک علاقے میں بارش ہو رہی ہوتی ہے دوسرے میں نہیں ہو رہی ہوتی. یہ کتنی بڑی اللہ کی نشانیاں ہیں کہ آسمان سے بارش کے قطرے گر رہے ہیں اور وہ یہاں پہ برف کے گولے بن کے گر رہے ہیں ہمارے اوپر. سنو فال کہاں سے ہو رہی ہے؟ آسمان سے ہو رہی ہے. اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ برف اللہ تعالیٰ آسمان سے کیسے بھیج رہا ہے. باہر کے ملکوں میں دیکھیں آپ کیسے برف پڑ رہی ہوتی ہے، یہ آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے برف کو اتار دیا. کیا سبحان اللہ، ایسے ایسے اولے پڑتے ہیں. ابھی ہماری ایک ٹیچر نے تصویر بھیجی کہ میں نے بھی دیکھے ہیں پنڈی میں کہ اتنے زور زور سے اولے پڑ رہے تھے کہ پلاسٹک کی کرسی جو ہماری تھی اس کے اوپر ایک اولا اتنی زور کا پڑا کہ وہ پلاسٹک کی کرسی میں سوراخ ہو گیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جس میں ہمیں غور کرنا ہے. اور رات کے دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں اور رزق میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس سے زمین کو زندہ کیا بعد اس کے مرنے کے، اور ہواؤں کے رد و بدل میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قوم ہود اور قوم صالح میں سے ایک قوم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ہوا اتنی نرم نرم چلتی ہے، اتنی ٹھنڈی ٹھنڈی چلتی ہے، اتنی گرم گرم چلتی ہے، اتنی خوبصورت طریقے سے چلتی ہے جو ہمیں گرمی میں ٹھنڈک دیتی ہے، یہ ہوا جو ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قابو میں ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قابو سے چھوڑ دے تو آپ دیکھیے کیسے مٹی اڑنے لگتی ہے، کیسے ہوا جو ہے وہ تیزی سے اتنا تیز چلتی ہے کہ کبھی کبھی بل بورڈ اکھڑ جاتے ہیں، کبھی درخت ہٹ جاتے ہیں. تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے جس کے اندر یہ چیزیں رہتی ہیں. یہ اللہ کی آیات ہے جو ہم آپ کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں. تو یہ اللہ کی اور اس کی آیتوں کے بعد کس بات پر ایمان لائیں گے؟ یعنی کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سب تو دیکھ رہے ہیں، یہ ان کو نظر آ رہا ہے ہر چیز، یہ کس کے پیچھے جا رہے ہیں؟ انہی انسانوں کو یہ خود بنا رہے ہیں، خود ہی بت بناتے ہیں، خود ہی ان کو پوجتے ہیں، خود ہی آگ لگاتے ہیں، خود ہی آگ کو پوجتے ہیں، خود ہی یہ ستاروں کو پوجنے بیٹھ گئے، خود ہی یہ سورج کی پرستش کرنے بیٹھ گئے. ان کو کس نے سکھایا ہے یہ؟
اللہ کہہ رہا ہے جو میں نے سکھایا ہے, جو میرا نبی سکھانے آیا وہ تو سیکھ نہیں رہے, اس کے علاوہ الٹی پلٹی چیزوں میں ان کا دماغ زیادہ لگ رہا ہے. تو آج آپ دیکھیے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, ہمارا دماغ جو ہے نا نماز میں بالکل بھی نہیں لگتا. قرآن پڑھنے کے لیے باہر کے بچے میرے پاس پڑھتے ہیں, اس میں سے ایک بچہ ایسا ہے کہ اس کو ایسا لگتا ہے اس کی ماں نے گردن سے پکڑ کے بٹھا دیا, وہ پڑھنا ہی نہیں چاہتا ہے. اور آج میں اس کو حضرت مریم کی پیدائش کی سٹوری سنا رہی تھی کہ سورہ آل عمران میں وہ سننا ہی نہیں چاہتا ہے. تو کیا کر دیا, ڈسٹرکشن ہمارے ساتھ ایسی کر دی کہ ہمارا ذہن ہی ہٹا دیا اللہ کی بات سننے سے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَئَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کا اکیلا ذکر کیا جاتا ہے تو لوگوں کے دل بیزار ہونے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں کسی ولی کا, کتب کا, غوث کا, ابدال کا کوئی قصہ سنائے, کوئی کرامت سنائے. ان کے ہاتھ سے کیا کرامت ہوئی تھی, ان کی کیا بڑے بڑے قصے, وہ سن کے انسان کو خوشی ہوتی رہتی ہے. اللہ کی بات سن کے خوشی نہیں ہوتی جس نے وہ ساری پاورز دی ہیں اس شخصیت کو جس کے بارے میں ہم سن کے خوش ہو رہے ہیں. تو یہاں پر دیکھیے وہ تو اپنے پیچھے بہت کچھ چھوڑ گئے, ہم کیا چھوڑ کے جانے والے. ہر جھوٹے گناہگار آدمی کے لیے خرابی ہے. اب یہاں پر آیت نمبر 7 سے لے کے 11 تک ہم پڑھ رہے ہیں, آیات الہیہ سے اعراض کی سزا. ہر جھوٹے گناہگار آدمی کے لیے خرابی ہے کہ جو اللہ کی آیات اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کو سن تو لیتا ہے, پھر غرور کرتا ہوا اٹھ جاتا ہے, گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں, تو اس کو دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور بات بتا رہا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ درس سنتے ہیں, باتیں سنتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اس کے بعد جاتے ہیں اپنے گھروں کی طرف اور ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے تو اپنی زندگیاں ضائع کر دی, ہم نے تو کچھ سیکھا ہی نہیں, پڑھا ہی نہیں, کیا کیا ہم نے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ خود تو سٹینڈرڈ پہ آ نہیں سکتے, وہ اسی درس کرنے والے کو, اسی پڑھانے والے کی غلطیاں نکالنے بیٹھ جاتے ہیں. اس میں یہ باتیں تو وہ اچھی کرتی ہیں مگر عمل تو خود نہیں کرتی. سمجھ میں؟ تو یعنی آپ نے کیا کیا, کسی اور کے اوپر بہتان باندھا اور اس کو برا دکھانا چاہ رہی ہیں آپ. کیوں؟ کیونکہ آپ خود اس کی سٹینڈرڈ پہ نہیں آ سکتی. اگر آپ اس کی سٹینڈرڈ پہ نہیں آ سک رہی تو آپ سوچ رہی ہے کہ کم سے کم لوگ اس کو اچھا تو نہ سمجھے اور مجھے برا تو نہ سمجھے. اس لیے جو ہے نا انسان غرور میں آ کر اٹھ جاتا ہے, ایسے اٹھتا ہے جیسے I am not deaf, I am ignoring you. میں سن لیا, کیا ایسا کیا بتا دیا جو ہمارے کو عمل کرنے کی ضرورت ہے. یعنی انسان سننے کے بعد بھی انکار کر دیتا ہے, اور یہی قریش قبیلے والے لوگ کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ سورہ بقرہ کی آیت آتی ہے کہ صبح میں ایمان لے آتے تھے اور شام میں کفر کر دیتے تھے, کہ ہم ساری دن حضور کی محفل میں بیٹھے, مجلس میں بیٹھے, ہم نے تو کوئی ایسی بات خاص سنی نہیں ان کے اندر, ایسا تو کچھ نہیں بول رہے تھے وہ جس کے اوپر ہمیں بڑا واہ نکلے. تو شام کو وہ جب کفر اختیار کر لیتے تھے تو جو ان کے انڈر میں لوگ ہوتے تھے وہ کہتے تھے بھائی ہم سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ قریش والے, یہ جب حضور سے امپریس نہیں ہوئے تو پھر ہم کیا غریب لوگ ان کے ساتھ امپریس ہو. تو کیا ہوا, بڑے بڑے لوگ دوسروں کو بھی, اپنے پیچھے چلنے والوں کو بھی ایسے ہی گمراہ کر دیتے ہیں کہ جو اللہ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے ان کو سن کر غرور کرتا ہے, جیسے سنا ہی نہیں, اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے. اور جب اس کو ہماری چند آیات کا علم ہوتا ہے تو وہ اس کی ہنسی اڑاتا ہے, ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے پہلے تو سنا, اٹھ کے چلا گیا اور لفٹ ہی نہیں کرائی. دوسری کیفیت انسان کے اندر یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی اچھی بات سنتے ہیں تو اس کی اچھی بات نہیں بلکہ اس کی غلط بات کو, اس کی بری بات کو لوگوں میں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ سب کیا ہے, یہ غرور اور تکبر اور ان کے لیول کے اوپر تک نہ آنے کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہم یہ کام کرتے ہیں. تو ہمیں یہ غور کرنا ہے اپنی پرسنالٹی میں, کہیں ایسی بات ہمارے اندر تو نہیں آ رہی کہ ہم اپنی عزت بنانے کے لیے دوسرے کو ڈی گریڈ کرتے ہیں. اور واقعی میں ہم یہ اگر اپنی ڈیلی لائف روٹین میں بھی دیکھیں گے تو ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں. یہ غیبت کسے کہتے ہیں, برائی کسے کہتے ہیں, ہم دوسرے کے دل میں دوسرے کے لیے برائی پیدا کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم اچھے بن جائیں. آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے لیے ان کے سامنے دوزخ ہے اور ان کے
کچھ کام بھی نہ آئے گا جو وہ کرتے رہے ہیں، اور نہ ہی ان کے کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا لیا ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب یہاں تیسری بات اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ دوزخ جو ہے ان لوگوں کے سامنے آتا جا رہا ہے، کیونکہ انسان ہر قدم ہر سانس کے ساتھ جو ہے نا وہ قبر کے قریب آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ان کے سامنے عذاب آتا جا رہا ہے، اور یہ جن کو پوج رہے ہیں، یہ جن خواہشات کی نفس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں نا، یہ خواہش نفس جو ہیں یہ ان کے کام نہیں آئیں گی، یہ مر جائیں گے اور ان کا مال جو ہے وہ دوسرے کو مل جائے گا اور وہ مزے کرے گا ان کے مال پہ بیٹھ کے۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اور جو لوگ اپنے رب کی آیات سے انکار کرتے ہیں ان کے لیے سختی کا دردناک عذاب ہے۔ اب یہ دیکھیے چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے کہہ دی کہ اب جو کتاب کا بھی انکار کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب کو بھی نہیں مان رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو بھی سختی کا دردناک عذاب ملے گا۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور تاکہ اس کے فضل کو تلاش کرو، روزی کو تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اب آپ دیکھ لیجئے نا، یہ سمندر کے ذریعے ہم کتنی ٹریڈنگ کر رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کشتیوں کو بھی مسخر کر کے رکھا ہوا ہے، اور اسی نے وہ سب کچھ جو آسمان میں اور جو زمین میں اپنی طرف سے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ سورج میرے کام میں لگا ہوا ہے، میرے کپڑے سکھا دیتا ہے دھوپ میں ڈالتی ہوں تو، جب میں پھل لگاتی ہوں تو سورج کا کام کیا ہے اور چاند کا کام کیا ہے؟ سورج پھل کو پکاتا ہے اور چاند کی روشنی پھل میں مٹھاس ڈالتی ہے۔ سورج اور چاند کا کام صرف روشنی دینا یا کیلنڈر بننا آسمان پہ نہیں ہے، نہیں، چاند کی روشنی جو ہے وہ آپ کے پھل کو، آم کو ڈائریکٹلی پکاتی ہے، اور آج ہم کاربائڈ ڈال کے فروٹوں کو پکا رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی چیزوں میں ہم گھس گئے ہیں نا، تاکہ ہمارا مال جلدی بک جائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ پروفٹ ہو جائے، ورنہ جو ہے یہ سورج اور چاند اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں میں نے تمہارے کام میں لگائے ہوئے، دریا تمہارے لیے مسخر کیے ہوئے ہیں، ہوائیں تمہارے لیے مسخر کی ہوئی ہیں، اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی تلاش کرو۔ اور اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بھائی ہم نے جو ہے نا یہ روزی کے ذریعے جو ہے وہ تمہارے لیے بہت سے کھول رکھے ہیں۔ آیت نمبر 12 اور 13 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تسخیر کائنات کی بشارت ہے تم لوگوں کو، اور اسی نے وہ سب کچھ جو آسمان اور زمین میں ہے اپنی طرف سے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، اور ان کشتیاں، اور اس میں کشتیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کریں، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کریں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی غور کرنے کی، اس میں تلاش کرنے کی ہمیں بار بار جو ہے نا مکی صورتوں میں دعوت دے رہا ہے، کہ ہم نے غور کرنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے سوچنا چھوڑ دیا ہے، ہماری جو دماغ ہے نا وہ کام کرنا اس نے بند کر دیا ہے، کیونکہ ہم موبائل میں کام کر رہے ہیں، ہم ایسے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جیسے وہ کوئی ہمارا سگا رشتہ دار ہے، ان کی باتوں کو ہم ایسے سن رہے ہیں، ان کے لطیفوں کو ہم ایسے سن رہے ہیں، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا، آپ کیا مجھے بھی احساس نہیں ہو رہا کہ یہ ہمارا وقت کتنا سارا ضائع ہو رہا ہے، اور ہماری صلاحیتیں کتنی زیادہ خراب ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ مومنوں سے کہہ دیں کہ وہ ان لوگوں سے درگزر کریں جو اللہ کے ان دنوں کی توقع نہیں رکھتے، تاکہ اللہ بدلہ دے ایک قوم کو ان کے اعمال کا۔ اب یہاں پر یہ جو ایام اللہ کا لفظ آیا ہے، میں نے ابھی آپ کو بتایا سورہ اعراف کے اندر ہم نے پڑھ لیا کہ اللہ کے دن کون سے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ناشکرے لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا عذاب دیے ہیں۔ آگے فرما رہے اللہ تعالیٰ جو نے آیت نمبر ہے اس وقت 15 کافروں 14 اور 15 کافروں کے لیے، کافروں کے بارے میں جلدی نہ کرو، یعنی ابھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو ٹائم دو، ان کو آرام سے رہنے دو، یہ جتنا مزہ کرنا ہے ان کو دنیا میں کر لیں گے، پھر وہاں تو کچھ ملنے والا ہے نہیں نا ان کو۔ جو نیک عمل کرے گا تو اپنے ہی نفع کے لیے، اور جو برے عمل کرے گا اس کا وبال اسی پر پڑے گا، پھر تم سب اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکمت، کتاب ہدایت، حکومت، نبوت بخشی، اور ہم نے پاکیزہ چیزیں کھانے کو عطا کی اور دنیا جہان والوں پر ان کو فضیلت دی۔ اب یہاں پر میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ بنی اسرائیلیوں میں
ہر قسم کی برائی تھی مگر شرک نہیں تھا، وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے اوپر ایمان رکھتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں کتاب بھی دی اور ہدایت دینے کے لیے رسول بھی بھیجے، پھر ہم نے تمہیں حکومت بھی دی. ٹھیک ہے، ہم نے تمہیں حکومت بھی دی. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے پاس حکومت بھی تھی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا، سورہ بقرہ میں 2 دفعہ اللہ نے کہا ہے اے اولاد یعقوب یاد کرو میری وہ نعمتیں جو میں نے تمہارے اوپر کی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں دنیا جہان والوں پر فضیلت دی تھی، اور یہ فضیلت ان کے پاس آج بھی موجود ہے. کیوں ہے یہ فضیلت ان کے پاس؟ کہ موسیٰ علیہ السلام جو ان کے نبی بن کے آئے اور جنہوں نے جو ہے وہ کتاب جن کے اوپر نازل ہوئی بنی اسرائیل کا وہ دور، اس میں 2 نبیوں سے آغاز کیا اللہ نے. موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی، انہوں نے دعا مانگی اپنے بھائی ہارون کے لیے، اور ہارون اور موسیٰ جو تھے وہ 2 نبی تھے. ان 2 نبیوں کے بعد 1400 سال جتنے حضور کو ہمارے سے گئے ہوئے ہو گئے، 1400 سال تک نبی آتے رہے. خلق نبیون، ایک کا انتقال ہوتا تھا دوسرا اس کی جگہ آ جاتا تھا. یہ 1400 سال تک ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں گزرا جب کوئی نبی دنیا میں نہ ہو. اور جب نبوت کا اینڈ ہوا ہے تو آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور ان کے ساتھ جو ان کا بھائی کزن جو ہے خالہ کا بیٹا، وہ کون ہے؟ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے. یعنی آخری بھی 2 نبیوں پر ہوئی، اور ابتدا بھی بنی اسرائیل کی نعمتوں کی 2 نبیوں پر موسیٰ اور ہارون سے تھی، اور انتہا پہ عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام تھے. اور پھر اس کے 540 یا 560 سال بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اس دنیا کے اندر، اور ان کو دین کے بارے میں نشانیاں عطا کی. اور تو انہوں نے علم آ جانے کے بعد اختلاف کیا آپس کی ضد کی وجہ سے. آپ کا رب قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا ان چیزوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے. یہاں دیکھیے پیچھے بھی ضد کا لفظ آیا تھا اور ابھی بھی ضد کا ہی لفظ آ رہا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا یؤمنون. آیت نمبر آ گئی ہے 19. اب مسلمانوں کی آزمائش ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم نے آپ کو دین کے ایک طریقے پر قائم کر دیا تو اسی کی پیروی کرتے رہیے، اور ان نادانوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے. یہ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کسی کام نہ آئیں گے، اور ظالم آپس میں دوست ہوتے ہیں، اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، یہ جو آیت آ رہی ہے شریعۃ من الامر، ابھی ہم لوگ سورۃ الشورى پڑھ کے آئے ہیں. سورۃ الشورى کی آیت نمبر ہے 13. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين. مقرر کیا ہم نے تمہارے لیے وہی دین جس کا حکم نوح علیہ السلام کو کیا تھا، اور جس کا بذریعہ وہی ہم نے آپ کو حکم دیا. نوح علیہ السلام کے بعد حضور کو کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ آدم علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ بہت سارے سالوں تک، بہت نسلوں تک وہ ہدایت پر رہی. اس کے بعد وہ جو ہے انہوں نے 5 بت بنائے، ودہ، سواع، یغوث، یعوق، نصر، اور ان کی پوجا کرنی شروع کی، اور شرک میں اتنا زیادہ ملوث ہو گئے کہ نوح علیہ السلام 950 سال تک ان پہ تبلیغ کرتے رہے، وہ نہیں سدھرے. تو انہوں نے بد دعا کی کہ اللہ ان میں سے ایک بھی بندہ جو ایمان نہیں لایا نا اس کو ختم کر دے، کیونکہ ان کی نسلوں میں بھی کوئی مسلمان نہیں پیدا ہونے والا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے جو نسل چلائی، وہ نسل جو ہے وہ جگہ جگہ دوسرے ملکوں میں پھیلتی گئی، اور جو شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی دفعہ نازل کی وہ نوح علیہ السلام کے لیے کی، اور وہ سارے عالمین کے لیے تھی، کیونکہ اس وقت جتنے بھی لوگ موجود تھے ان سب کے لیے وہ شریعت آئی تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ تمام امتوں کے لیے ایک شریعت بھیجی گئی ہے کہ جو اس شریعت کو، جو اس طریقہ کار کو مسلمان ہو کر قبول کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ڈبل ثواب دے گا کہ وہ عیسائیت سے کنورٹ ہو کر مسلمان ہوا ہے، تو ان کو ڈبل ثواب دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے
وہی دین کی ہم نے وہی آپ کی طرف بھی کی، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، ان سب کے طرف ہم نے یہی چیز کی. تو جو شخص رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی طرف غور و فکر کرتے ہیں. پھر یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات فرمائی. سورۃ البنی اسرائیل کی آیت نمبر 73 اور 74 ہے. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. اور اے رسول، یہ کافر لوگ آپ کو گمراہ کرنے والے ہی تھے اس چیز سے جو ہم نے آپ پر وحی کی ہے، تاکہ اس کے سوا ہماری طرف غلط بات منسوب نہ کریں، اور ایسی صورت میں آپ کو وہ پکا دوست بنا لیتے. ابھی میں نے آپ کو شروع میں بتایا نا کہ یہ لوگ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے تھے غیر ھذا ابدل، کہ آپ قرآن میں تھوڑی سی چینجنگ کر لیں تو ہم آپ کی بات مان لیں گے. اللہ تعالیٰ کے رسول کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی، ہم نے آپ کو ہدایت پر رکھا، ثابت قدم رکھا کہ جو حق کی بات ہوتی ہے نا اس میں کمپرومائز نہیں ہے. جو دین کی بات ہے اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنی، آپ نے اس کے اوپر سٹک ٹو اٹ کرنا ہے. اور جن چیزوں میں آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں ان میں کریں، اور جن میں نہیں کر سکتے وہاں پر نہیں کریں. اس آیت سے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 73 سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے اور اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ بنایا ہوتا تو آپ ان کی طرف کچھ جھکنے کے قریب ہی ہو جاتے. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں اور اگر ایسا ہوتا تو ہم آپ کو حالت حیات میں اور بعد موت کے دوہرا عذاب چکھاتے، پھر آپ ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ پاتے. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کو نہیں ڈانٹ رہا، ہمیں ڈانٹ رہا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے کہ جو دین کے دائی ہیں، دین پہ چلنے والے ہیں، اگر وہ کمپرومائزوں سے کام لیں گے اور دین کو لوگوں کے لیے ایسا کر دیں گے جیسے موم کی ناک ہے، جدھر سے موڑو ادھر سے مڑ گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے دنیا میں بھی ہم تمہارے کو خسیرت دنیا کر دیں گے اور آخرت میں ڈبل عذاب بھی ملے گا تمہیں. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اور یہ اللہ کے مقابلے میں آپ کے کسی کام نہ آئیں گے. اب ہم سورہ جاسیہ کی 19 آیت پڑھ رہے ہیں. اور ظالم آپس میں دوست ہوتے ہیں اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے. یہ قرآن لوگوں کے لیے دانائیوں اور ہدایت کا ذریعہ ہے، بڑی رحمت ہے یقین لانے والوں کے لیے. کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ویسا ہی کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، ان کی زندگی اور موت یکساں ہوگی؟ یہ بڑا برا فیصلہ ہے. اب یہاں پر بھی دیکھیے ایک ایک آیت جو ہے وہ بڑی غور و فکر کرنے کی آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ جو ایک نیک آدمی ہے اس کی روح قبض کرنے کا اور ایک گناہ گار کی روح قبض کرنے کا طریقہ ایک ہی ہوگا؟ کیا ان کی موت ایک جیسی ہوگی؟ کیا ان کی آخرت ایک جیسی ہوگی؟ کیا ان کی قبر ایک جیسی ہوگی؟ تو نہیں ہوگی. جو نیک لوگ ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت انعام و اکرام عطا فرمائیں گے، اور جو بد لوگ ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ شدید عذاب دیں گے. جیسے اندھیرا اور اجالا برابر نہیں ہوتے، ایسے ہی نیک اور بد برابر نہیں ہوتے. یہ قرآن لوگوں کے لیے دانائیوں اور ہدایت کا ذریعہ ہے اور بڑی رحمت ہے یقین لانے والوں کے لیے. کیا وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں خیال کرتے ہیں کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، اور جو ایمان لائے اور نیک کام کیے کہ ان کی زندگی اور موت یکساں ہوگی؟ یہ تو بڑا برا فیصلہ ہے. یہ 21 آیت ہم نے پڑھی. 22 آیت میں اللہ فرما رہا ہے اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا ہے اور اس لیے کہ ہر شخص اپنے عمل کا بدلہ پائے اور ان پر ظلم نہ ہو. ابھی دیکھیے ربنا ما خلقت ھذا باطلا کا مطلب ہے کہ اللہ نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی. اب یہاں ایک جو جیوگرافک چینل ہے نا اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں نا شیر جب چیر پھاڑ کر کے کھانا کھا لیتا ہے، گوشت کھا لیتا ہے، تو اس کے داڑوں میں گوشت پھنس جاتا ہے. تو اب وہ کیا کرے، وہ منہ کھول کے بیٹھ جاتا ہے. اور اللہ پاک نے ایک ایسی چڑیا چھوٹی سی پیدا کی ہے جو شیر کے منہ میں بیٹھ کر شیر کی دانتوں میں خلال کرتی ہے، اور جو گوشت کے ٹکڑے اس کے دانتوں میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس چڑیا کی خوراک ہے.
اور شیر جو ہے وہ جو چیر پاڑ کے اتنے بڑے بڑے جانوروں کو کھا لیتا ہے وہ اپنا منہ کھلا رکھتا ہے اس وقت تک جب تک وہ چڑیا اس کے منہ کے اندر سے گوشت کے ٹکڑے نکال کے کھا نہیں لیتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی. اس چڑیا کا کام یہ ہے کہ شیر کے منہ سے نوالا نکال کے لے آتی ہے اپنا. اللہ پاک کتنا بڑا عظیم ہے کہ یہ کہہ رہا ہے غور کرو. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ افرائیت من اتخذ الہہ ہوا وَأَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِهِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً. اور اللہ نے اس کو باوجود یہ کہ وہ جانتا تھا سمجھتا تھا گمراہ کر دیا اور اس کے کان پر اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا. اب اللہ کے بعد اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ تو کیا ہم نصیحت نہیں پکڑتے؟ خواہش نفس کیا ہے؟ خواہشات نفس یہ ہیں کہ آپ کے دل جو چیز تو کرنے کو چاہ رہا ہے آپ اس کو کر ڈالتی ہیں. اور بڑی کل پیاری بات بتائی کل مفتی مسعود نے, بڑا اچھا تقریر کرتے ہیں, ہنساتے بھی ہیں, اور بڑی زبردست بات کی. کہنے لگا کہ ہمارے ہاں یہ شریعت یہ بتا دیا کہ کم عمر لڑکی کی شادی نہیں کرنی, ٹھیک ہے, مگر باہر کے ملکوں میں انہوں نے قانون یہ بنا دیا ہے کہ جب لڑکا اور لڑکی کچھ بڑے ہو جائیں, بالغ ہو جائیں, تو ان کو جو ہے نا آپ روک نہیں سکتے. اگر وہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کے ساتھ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ بنا رہے ہیں اور سو رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں تو آپ ان کو منع نہیں کر سکتے, وہ لیو ان ریلیشن شپ میں رہ سکتے ہیں. نکاح کرنے میں مصیبت ہے لوگوں کو کہ حلال کام کو مشکل بنا رکھا ہے اور حرام کام کو جو ہے وہ آسان بنا دیا گیا ہے کہ بھائی اگر نہیں سمجھ میں آئے گا مزے بھی کر لو, سب کچھ کر لو, رہ بھی لو کسی کے ساتھ بیوی کی طریقے سے, مگر بچے نہیں پیدا کریں گے کہ کون ذمہ داری اٹھائے. اور اب اتنی بے حیائی ہو گئی ہے کہ اب تو بتا رہے ہیں کہ میں اس کے ساتھ, میں اس کی گرل فرینڈ ہوں, وہ اس کی گرل فرینڈ ہے. یہ کیا چیزیں دکھائی جا رہی ہیں؟ اور یہ چیز تو دکھانی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نکاح کرو مسجد میں اور اعلان کرو اس کا, تاکہ سب کو پتا چل جائے یہ اس کی بیوی ہے. اور آج غلط چیزوں کو آگے کر رہے ہیں. یہ خواہش نفس ہے انسان کی, جس کو لوگوں نے, انگریزوں نے کہا ہے کہ اگر ہم اس کو گناہ کہیں گے تو بچے پہ, انسان پہ خواہ نیگیٹو اثرات پیدا ہوتے. یہ ایک خواہش ہے, پوٹنٹ ہے بہت, تو اس کو پوری کرنے دو. لڑکا لڑکی کو کوئی ایسی بات نہیں. تو کیا ہے, نکاح حرام کر دیا, نکاح کے اوپر پابندی لگا دی, اور یہ غلط کام کے اوپر سے پابندیاں اٹھا دی. یہ تو بہت ہی غلط بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارے جب یہ حرکتیں تم اپنی کر رہے ہو, اپنے قانون سازیاں کر رہے ہو, تو تمہارے کانوں میں, آنکھوں میں, سب طرف تمہارے جو ہے نا یہ بس دل تمہارے بند ہو گئے اور تم نصیحت حاصل نہیں کرتے. اور وہ کہتے ہیں ہماری اس دنیاوی زندگی کے علاوہ اور کوئی زندگی نہیں ہے, کہ ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں تو زمانہ ہی مار ڈالتا ہے, اور ان کو اس کا کوئی علم نہیں ہے, صرف قیاس ہی قیاس ہے. یعنی وما یہلکنا الا الدہر, آیت آ رہی ہے یہاں پر, آیت نمبر 25 میں کہہ رہی ہے کہ ہم کوئی مرتے تھوڑی ہیں. 24 آیت ہے, ہمیں تو زمانہ مار دیتا ہے. یعنی ہم پیدا ہوئے, بڈھے ہوئے, اب ہمارے اندر طاقت نہیں ہے, تو بس اب ہم مر گئے, کام ختم. یعنی ٹائم, زمانہ کہتے ہیں ٹائم کو, یہ ٹائم جب ہو جاتا ہے تو ہم مر جاتے ہیں. اب جب ختم ہو گیا تو اب ہمیں دوبارہ زندہ تھوڑی ہونا ہے. اور دوبارہ زندہ کیوں ہونا ہے پتہ ہے؟ اس لیے ہونا ہے کہ یہ جو دنیا ہے نا یہ امپرفیکٹ ہے, اللہ پرفیکٹ ہے. اللہ کی بنائی ہوئی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا, اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سورہ ملک کے اندر, اپنی نظر اٹھا کے دیکھو آسمان میں, کہیں تمہیں پھٹا ہوا نشان نظر آتا ہے, کہیں سے پرانا نظر آ رہا ہے؟ دیکھو تو صحیح, غور تو کرو. یہ جو غور کرا رہا ہے اللہ تعالیٰ, یہ کیوں کرا رہا ہے کہ میری جو ورلڈ ہے وہ اتنی پرفیکٹ ہے, وہاں پہ کام اتنا پرفیکٹ چل رہا ہے, ٹائم پہ اپنے دھوپ نکل رہی ہے, ٹائم پہ اپنے بارش ہو رہی ہے, ٹائم پہ ہر چیز ہو رہی ہے. تم انسان جو ہو وہ امپرفیکٹ ہو. جب تم لوگ امپرفیکٹ ہو اور تم لوگ یہاں پر امپرفیکشن کے ساتھ جو ہے دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ غلط کر رہے ہو, تو وہاں پر آ کر تمہیں سب کچھ پرفیکٹ کرنا پڑے گا. وہاں پر تمہیں پورا پورا بدلہ دینا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی اللہ کو کیا ملتا ہے جہنم میں ڈال کے, مگر آپ یہ جو دیکھیے
یہ جو فتنے ہمارے لیے بنا رہے ہیں، یہ ہماری کرپشن دودھ میں ہے، کھانے میں ہے، مکھن میں ہے، گھی میں ہے، بھینسوں میں ہے، ہر چیز میں جو کرپشن ڈال رہا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ نہیں کہہ رہا قرآن مجید میں کہ ہم نے تمہارے لیے دودھ جیسی نعمت پیدا کی، ایک نالی میں وہیں سے ایک نالی میں خون چل رہا ہے، ایک نالی سے گوبر جا رہا ہے، اور ایک بیچ میں ان دونوں کے ہم نے ایک ایسی نالی رکھی ہے جہاں سے تمہیں تازہ دودھ مل رہا ہے، جس میں نہ خون کا کلر آ رہا ہے نہ پوٹی کی بدبو آ رہی ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اور ہم نے کیا کیا، انجیکشنز لگا کے ہارمونل ان کا دودھ ہم بڑھانا چاہتے ہیں، جانوروں کا جو ایک نارمل پروسیس ہے، ہم اس نارمل پروسیس سے ان کو نکال کر اور ہم ان سے فائدہ کیا اٹھا رہے ہیں، بلکہ وہ کیمیکل جو ہمارے پیٹوں میں جا رہا ہے وہ سارا کی ساری چیزیں ہماری باڈی کو خراب کر رہی ہیں۔ یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اور جو ہم نہیں لوگ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، کیا اس کی سزا ان کو نہیں ملنی چاہیے؟ کہ اللہ نے تو ہماری باڈی پرفیکٹ بنائی تھی، اللہ نے تو ہماری چیزوں میں ہر چیز جو ہمارے جسم کے اندر ہے وہ اپنے اپنے ٹائم کے حساب سے چل رہی تھی۔ ہم دل کو نہیں کہہ سکتے بھائی اب رک جاؤ، ہم معدے کو نہیں کہہ سکتے کہ اب کام مت کرو، ہم معدے کو خراب کر رہے ہیں، ہم جگر کو خراب کر رہے ہیں، ہم اپنی ٹانگوں کے اندر درد پیدا کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کرپٹڈ چیزیں جب ہم کھا رہے ہیں تو وہ ہمارے جسم میں کرپشن ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آگے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری اس دنیاوی زندگی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، زمانہ ہمیں مار دیتا ہے، یہ قیاس ہے، ان کی باتیں فضول کی ہیں۔ اور جب ان کے سامنے ہماری کلی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کی یہی دلیل ہوتی ہے کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ، ٹھیک ہے؟ اگر ہمیں زندہ ہی ہونا ہے تو ہمارے باپ دادا کو لے کے آؤ نا، ہمیں کیوں بولے چلے جا رہے ہو کہ ہم آئیں گے؟ اب ہم آ گئے آیت نمبر 26 کے اوپر، دہریت کی گمراہی، اللہ اور آخرت دونوں کا انکار۔ آپ فرما دیں اگر اللہ ہی تم کو زندہ کرتا ہے پھر وہی تم کو موت دے گا، پھر وہی تم کو قیامت کے دن جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ یہ دہریے لوگ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ پیدا کرے گا۔ پچھلی صورت میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ یہ لوگ کیا پہلی دفعہ ہم بنا کے تمہیں تھک گئے کیا کہ ہم دوبارہ نہیں بنا سکتے؟ تم کون ہوتے ہو؟ بنایا ہم نے تمہیں اور تم ہمارے ہی آگے کھڑے ہو گئے بدتمیزی کرنے کے لیے۔ تو یہ تو انسان میں عادت ہے، اپنے ماں باپ کے سامنے ہی کھڑے ہو جاتے ہیں ہم، آپ کو نہیں پتا ہمیں پتا ہے۔ یہی تو ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہیں، یہی ہم اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ نہیں لے گا؟ ماں باپ ہم سے بدلہ نہیں لیتے، ڈانٹتے نہیں ہیں، مارتے نہیں ہیں، اور اپنی عزت کروانے کے پیچھے نہیں ہمارے سے کہتے ہیں عزت کرو، میری عزت کرو، میری عزت کرو، میں تمہارا باپ ہوں، میں تمہاری ماں ہوں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو وہ رب جس نے ہم سب کو بنایا ہے، ہم اس کے آگے منہ کھول کے کھڑے ہو گئے اور ہم اس کے آگے بدتمیزی کر رہے ہیں، تو وہ بدلہ ضرور لے گا ہم سے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، جس روز قیامت برپا ہوگی اس روز سارے اہل باطل نقصان میں رہیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر امت کے لوگ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے۔ وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، یہ جاسیہ کا مطلب کیا ہے؟ گھٹنوں کے بل بیٹھنا۔ یہ تحیات میں تو میں اور آپ بیٹھ جاتے ہیں نا، گھٹنوں پہ کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ تحیات میں بیٹھے ہو پھر گھٹنوں کے بل کھڑے ہو جائیں، تو آپ بتائیے کتنی دیر آپ کھڑی رہ سکتی ہیں؟ نہیں رہ سکتے نا، گھٹنوں میں درد ہو جائے گا۔ لوگ جو ہے وہ گھٹنے کے بل وہاں پہ کھڑے ہوئے ہوں گے، اپنی ٹانگوں سے کھڑے ہونے تک کی ہمت نہیں ہوگی، گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے ہوں گے، ایسے جیسے جب کسی کو پکڑا جاتا ہے جیل میں لے جانے کے لیے تو اس کو گھٹنوں کے بل بٹھا دیا جاتا ہے اور ہاتھ اس کے پیچھے سے باندھ دیے جاتے ہیں، تو نامہ اعمال جب دیا جائے گا تو ان لوگوں کو ان کے پیچھے سے ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اللہم حفظنا منہم، ہر جماعت اپنے اعمال ناموں کی طرف بلائی جائے گی، آج تم کو اس کا بدلہ ملے گا جو تم کرتے تھے، یہ ہماری کتاب ہے تمہارے بارے میں بالکل صحیح صحیح بتا دے گی، ہم لکھواتے جاتے ہیں جو کچھ بھی تم کیا کرتے ہو۔ اب یہاں پر سمجھنا جو ہے نا، پہلے آیت کو مشکل تھا کہ اللہ لکھواتا رہتا ہے، آج آپ دیکھیے جو یہ آڈیو بن رہی ہے ہماری، اسی طرح سے جو ڈاکٹر اسرار احمد کی ویڈیو بنی، وہ جو کچھ بھی بول رہے تھے ان کو انتقال کیے ہوئے اس دنیا سے 11 سال ہو گئے، اور آج تک جو ہے نا ان کی ویڈیوز ایسی چل رہی ہیں جیسے وہ زندہ ہے۔ جنید جمشید جو ہے وہ مر چکا کب کا، مگر اس کے درس اور اس کے لیکچرز اور اس کی باتیں جو ہیں وہ آج تک جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں، جیسے لگتا ہے وہ زندہ بیٹھا ہے۔
تو وہ لوگ جو جانے کے بعد بھی زندہ ہیں یہاں پر اور ان کی اچھی باتیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی وہاں پر کسی بڑے کمپیوٹر پہ اگر ہماری ساری حرکتوں کو دکھا دے گا تو سوچیں ہم کتنی شرمندگی کے اندر جو ہے وہ ہو جائیں گے اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکیں گے وہاں پر۔ آگے فرما رہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے تو ان کا رب ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہ صریح کامیابی ہے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم۔ اور جو کافر تھے ان کے لیے کہا جائے گا کیا میری آیات تم کو پڑھ کر سنائی جاتی تھیں تو تم نے تکبر کیا اور تم لوگ نافرمان تھے؟ اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت میں کوئی شک نہیں ہے، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، صرف ایک خیال سا ہوتا ہے اور ہم یقین نہیں کرتے۔ اگر ہم بھی اور اس چیز کو دیکھیں نا تو ہم لوگ بھی قیامت کو جو ہے نا اگر یقین کریں نا سچے دل سے تو پھر ہمارے اعمال خود بخود صحیح ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم یقین کی کیفیت ہمارے اندر کم ہے نا تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں مجھے بھی اور آپ کو بھی بار بار کہتا ہے کہ یقین کی کیفیت اپنے اندر پیدا کرو۔ اب ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں آیت نمبر ہے 33 to 33 ہم پڑھ رہے آیت اس وقت۔ آیت نمبر 33 میں ہے، اور ان کے اعمال کی برائی ان پر ظاہر ہو جائیں گی اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہی ان کو آ گھیرے گا، اور کہا جائے گا آج ہم تم کو بھلاتے ہیں جس طرح تم نے اس دن آنے کو بھلا رکھا تھا، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا رب اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ یہ بہت ہی سخت ترین آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ قیامت کے دن اٹھائے گا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، کہ قیامت کے دن انسان کو اللہ تعالیٰ کہے گا آج ہم نے تمہیں ایسے بھلا دیا جیسے تم نے ہمیں دنیا میں بھلا دیا تھا۔ انسان کہے گا اللہ میں تو اندھا کیوں اٹھایا گیا ہوں، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جب میری آیات تمہارے سامنے کھولی جاتی تھی، جب روزانہ رات نکلتی تھی اور دن ڈھانپ لیتی تھی، جب تمہیں دودھ جانوروں سے ملتا تھا، جب کشتیوں میں تم سوار ہوتے تھے، جب گھوڑوں پہ تم سوار ہوتے تھے، جب دنیا جہان کے فروٹس کھایا کرتے تھے، تب تمہیں میں یاد نہیں آیا؟ تو آج میرے کو تم یاد نہیں آ رہے ہو، تم نے مجھے بھلا دیا، میں نے تمہیں بھلا دیا۔ یہ اس لیے ہے کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا رکھا تھا، دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، سو آج یہ لوگ نہ تو دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ تو اللہ ہی کے لیے زیبا ہے ساری تعریفیں، جو رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا، سارے جہان کا، اور اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری پڑھنے کو سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے عملوں کو درست کر دے، آپ کے بھی میرے بھی، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری تمام دلی نیک خواہشات کو پوری کریں۔ اب اس وقت آپ کے جو ہے ماشاءاللہ 25 سپارے مکمل ہو گئے اور 26واں سپارہ انشاءاللہ تعالی ہم کل اپنا شروع کریں گے سورۃ الاحقاف۔